एक शवाल 10 नबवी जून 619 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। ये मक्के से तकरीबन 60 मील दूर है। आप अलैहिस्सलाम ने ये मुसाफत आते जाते पैदल तय फरमाई। आप अलैहिस्सलाम के हमरा आप अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी ये दावत कबूल न की। जब ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ ले गए जो आपस में भाई थे और जिनके नाम ये थे अब्दे यालैल, मसूद और हबीब। इन तीनों के वालिद का नाम अमर बिन उमैर सक़फ़ी था। आप अलैहिस्सलाम ने उनके पास बैठने के बाद उन्हें अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जवाब में एक ने कहा वो काबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और न मिला। तीसरे ने कहा मैं तुमसे हरगिज बात न करूंगा। अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ घड़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम वहां से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमाया तुम लोगों ने जो कुछ किया, बहरहाल इसे पसे पर्दा ही रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि हमारे शहर से निकल जाओ, बल्कि उन्होंने अपने ओबाशों को शह दे दी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने वापसी का कसद फरमाया तो ये ओबाश गालियां देते, तालियां पीटते और शोर मचाते आप अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए, और देखते देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आप अलैहिस्सलाम के रास्ते के दोनों जानिब लाइन लग गई। फिर गालियों और बदज़बानियों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आप अलैहिस्सलाम की एड़ी पर इतने जख्म आए कि दोनों जूते खून में तरबतर हो गए। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ढाल बनकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे उनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को उतबा और शैबा अबनाए रबिया के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई और आप अलैहिस्सलाम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। कदरे इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। उस दुआ के एक एक फ़िक्रे से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में इस बदसलूकी से दो चार होने के बाद और किसी एक भी शख्स के ईमान न लाने की वजह से आप अलैहिस्सलाम किस कदर दिलफिगार थे, और आप अलैहिस्सलाम के एहसासात पर हुज़्न व अलम और गम व अफसोस का किस कदर ग़लबा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बारे इलाही, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त हुए कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे, या तेरा अताब मुझ पर वारिद हो। तेरी ही रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बगैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं। इधर आप अलैहिस्सलाम को अबनाए रबिया ने इस हालत ज़ार में देखा तो उनके जज्बा क़िराबत में हरकत पैदा हुई। उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम को जिसका नाम अदास था बुलाकर कहा कि इस अंगूर से एक गुच्छा लो और उस शख्स को दे आओ। जब उसने अंगूर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। अदास ने कहा ये जुमला तो इस इलाके के लोग नहीं बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? उसने कहा मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, तुम मर्द स्वाले यूनुस बिन मती की बस्ती के रहने वाले हो। उसने कहा आप यूनुस बिन मती को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अदास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आप अलैहिस्सलाम के सर और हाथ पाँव को बोसा दिया। ये देखकर रबिया के दोनों बेटों ने आपस में कहा लो, अब इस शख्स ने हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया है। उसके बाद जब अदास वापस गया तो दोनों ने उससे कहा अजी ये क्या मामला था? उसने कहा मेरे आका रूए ज़मीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं। इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। उन दोनों ने कहा देखो अदास, कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर न दे, क्योंकि तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है।
قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ علیہ السلام سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ علیہ السلام حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ علیہ السلام کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ علیہ السلام ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ علیہ السلام کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔ غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک اصیل الکبیر اور دوسری زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ علیہ السلام نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ وادی نخلہ میں آپ علیہ السلام کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیات یہ ہیں، اور جب ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا، چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تب آپ علیہ السلام واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے
جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر چھائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ علیہ السلام کو نکال دیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ علیہ السلام کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام پیغام پانے کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ذیقعد 10 نبوی جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے، جہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے 4تھے سال سے آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جب قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے: بنو عامر بن صحصا، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، خدارمہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام ظاہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا، بلکہ نبوت کے 4تھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بنو کلب۔ نبی علیہ السلام اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی۔ نمبر 2، بنو حنیفہ۔ آپ علیہ السلام ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ نمبر 3، عامر بن صحصا۔ انہیں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا،
خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے، اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ علیہ السلام کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا خوب، آپ علیہ السلام کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟